वेलकम बैक नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। नुसरत जावेद हमारे साथ हैं। नुसरत, मुल्कों में इख्तलाफात भी होती हैं, जंगें भी होती हैं, पाकिस्तान भारत कशीद की अपनी जगह, लेकिन आज एक अफसोसनाक दिल दहलाने वाला सानिया भारत के शहर हिंदुस्तान में हुआ है, रियासत गुजरात है, और वो इस अहमदाबाद में हुआ। और इस कदर अफसोसनाक सर वो वाक़या है कि जो जहाज़ अहमदाबाद से लंदन जा रहा था उसमें 242 मुसाफिर सवार थे, और बड़े अफसोस के साथ मुझे रिपोर्ट करना पड़ रहा है कि ये अथॉरिटीज़ जो हैं वो कंफर्म कर रही हैं कि शायद 241 लोग इसमें हलाक हो गए हैं, जिसमें गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं, बरतानिया के, पुर्तगाल के, कनाडा के। सिर्फ एक मुसाफिर उसमें बच पाया है। 230 मुसाफिर सवार थे, 12 उसमें अमले के लोग शामिल थे। और ये अपनी नौयत का एक बड़ा अजीब वाक़या है नुसरत साहब कि जहाज़ रनवे पे आया, उसने टेक ऑफ किया और फौरी तौर पे क्रैश कर गया। कुछ 4 मिनट टोटल दौरानिया बनता है। जहां क्रैश किया वो एक हॉस्टल है मेडिकल कॉलेज का, और क्योंकि 1:30 बजे का टाइम था, दोपहर का वक्त था, तो कहा जाता है कि मेडिकल कॉलेज के तलबा वहां लंच ब्रेक के लिए मौजूद थे। तो कई वहां भी तादाद जख्मियों की बहुत ज्यादा है, कुछ हलाकतों की भी बात वहां पर हो रही है। ये बड़ा अलमनाक वाक़या है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, हुकूमती ओहदेदारान ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की और इजहार अफसोस भी किया इस सानिया पे। लेकिन मेरे लिए जो बड़ी अफसोसनाक बात है, जिसमें मुझे बड़ा गिल्ट महसूस हो रहा है कि जब मैं इंडिया का सोशल मीडिया से मैं बात अफसोस को गिल्ट क्यों? मुझे तो एहसास जुर्म है यार। मुझे सुन लेना कि जब 200-250 बंदा इसमें हलाक हो जाए और सोशल मीडिया पे बैठ के लोग ऐसे अजीबो गरीब उस पर ताने बाने जोड़ें और कहें कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। मैं भी सोशल मीडिया यूजर हूँ। ओ भाई, मैं भी ट्वीट कर देता हूँ, कभी मैं भी लिख लेता हूँ। तो ये हम तमाम सोशल मीडिया यूजर के लिए शर्मिंदगी की बात है। सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया को छोड़ो, सोशल मीडिया पे ऐसे ही होता है। सर उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यार मेरी बात तो सुन ले हो। सोशल मीडिया में इसी तरह गंद चलता है, हमारे यहाँ हो वहाँ हो। सवाल उठता है जब आपने अपनी पूरी जिंदगी सहाफत की नजर कर ली हो और आप अपनी दानिश में एक ट्रेजेडी को, जो यकीनन बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, रिपोर्ट कर रहे हैं कैमरा सामने रख के। नाम है आपका बरखा दत्त, और आप इस वाक़े को रिपोर्ट करते हुए मुमकिना वजूहात में से सैबोटाज को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। तो आप दरअसल जो सोशल मीडिया पर, दत्त साहिबा ने भी ये कहा है, उनका ट्वीट है बाकायदा, उस पर उन्होंने बाकायदा अपना वो रख के, मुझे तो वो आता नहीं है, यूं करके नहीं, मुझे सेल्फी वाला टाइप एड्रेस तो सी कौम ना खताब कर दो। जब आप इतनी जिंदगी झक मारने के बाद जर्नलिज्म में इस तरह की बकवास करें, तो गॉड से तो मैं तो अफसोस कर रहा हूँ बाकी सोशल मीडिया यूजर पे। ओ यार मैं बता रहा हूँ ना, तो आप अपना पहले होमवर्क पहले मुकम्मल किया करें। अब बरखा दत्त साहिबा अगर थोड़ी सी मेरे ऊपर मेहरबानी करें, तो मैंने अब ये कि जब से ये ट्रेजेडी हुई है, मैंने किसी और अखबार की जानिब जनाब देखने की जहमत गवारा नहीं की। मैंने उस पर वक्त ही ज़ाया नहीं किया। वहाँ का एक अखबार निकलता है, उसका नाम है ऑर्गेनाइजर। ये अखबार जो है, ये सरकारी तर्जुमान है RSS का। RSS राष्ट्रीय सेवक संघ, जो कि बीजेपी की नजरियाती माँ है। ठीक है, समझे, हुकूमती तर्जुमान हुआ ना एक तरह से। हुकूमती तर्जुमान और हिंदू इंतहा पसंदी का तर्जुमान अखबार। हाँ, ये क्या लिखता है? मैंने सिर्फ उस पर तवज्जो दी। ठीक है जी। उन्होंने सबसे ज्यादा इल्जाम सबसे पहले धरा है 78 बोइंग पर बनाने वाले, यानी बोइंग कंपनी 787 सीरीज 8 बनाने वाले इस तैयारे। सबसे पहले तो उन्होंने हेडलाइन ही ये दी है, ड्रीम लाइनर और डेड लाइनर। इतना सख्त। और इसमें वो हेडलाइन में कह रहा है कि एयर क्रैश एक्सपोजेस, बेनकाब करती है बोइंग जो जहाज बनाने वाली कंपनी है, ब्लडी लेगेसी, उसकी खूनी वर्षे की को बेनकाब करती है। और टाटा, जो कि भारतीय सरमायादार है, बहुत मशहूर ग्रुप टाटा बिरला,
and Tata's deadly gamble with passengers' life. یعنی آرگنائزر ہندو انتہا پسندوں کا ترجمان اخبار جو کہ حکمران جماعت کا والد گرامی ہے، وہ الزام دے رہے ہیں بوئنگ کمپنی کو جس کا یہ طیارہ ہے 787، اور اس کے بعد وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ٹاٹا کمپنی کو جنہوں نے ایئر انڈیا خرید رکھی ہے. اس کے 75% یعنی 75% جو ہیں شیئرز یا اونرشپ وہ ہے ٹاٹا کے پاس، اور کوئی 25% کے قریب سنگاپور ایئر لائن کے پاس. اوکے، تو ورچولی یہ ٹاٹا کا ہی خریداری ہے. اب باقی یہ پوری جو تقریر ہے اس کے اندر جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تو سرکاری بہرحال تحقیقات کا آغاز ہوا ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ ٹاٹا گروپ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کچھ دال میں کالا. اچھا، اب اس کی وجہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کو بہت شوق ہے کہ جناب وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو. اگر کوئی نئی چیز ہو تو ہم لوگ پہلے ہم اپنا مثلا ایپل بھی ہم بنائیں، اس کے پارٹس بھی ہم بنائیں، اس کے پھر پارٹس بھی بنائیں، بھی ضرور بنائیں. بسم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے، آپ اتنا زیادہ بے ترقی کر گئے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹاٹا والوں کی ہی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ٹاٹا ایڈوانس سسٹم. اوکے، اس کی TS مختلف کمپنیاں ہیں، یعنی فیکٹریاں ہیں ناگپور میں، بنگلور میں اور حیدرآباد میں، اور ان میں بوئنگ میں نصب جو ہے پارٹس وہ یہاں بنائے جاتے ہیں. وہ یہاں تیار کیے. اوکے، ٹھیک. اب تو جہاز بھی ٹاٹا کا، پارٹس بھی ٹاٹا کے اب لگتے ہیں. جہاز بھی ٹاٹا کے. اب یہ تو جب تحقیقات مکمل ہوں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی کیا اس جہاز میں مقامی کتنے فیصد حالات تھے، اور کیا وہ کرٹیکل تھے اتنے کہ وہ پرواز اڑان بھرتے ہی گر جائے. یہ تو جب تحقیقات ہوں گی دیکھی جائے گی. ہم تو انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی، ہم برقع دت والا جرنلزم نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہم پھر بھی محتاط کہہ رہے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے ابھی سیٹیں وہ بنا دیتے ہوں. ویسے اس جو ایئر لائن ہے اس کی کوئی ہسٹری ہے اس طرح کی؟ یار اس کے ساتھ حادثات تو ہوئے، لیکن اس سے پہلے 10 اپریل 2024 میں یہ میں نے سارا بھائی صاحب کام کیا ہے. CNN جو پوری دنیا میں کافی معتبر اور مستند کردانا چاہتا ہے، انہوں نے اسی کمپنی میں کام کرنے والے ایک شخص، جو لوگ اندر کی بات کرے تو اسے انگریزی زبان میں اس کے لیے ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے ویسل بلور، یعنی وہ شخص جو اندر کی داستان بتا دیتا ہے. تو ایک صاحب تھے وہ کام کر رہے تھے بوئنگ میں اسی ڈیزائن پر 787 پر، ڈریم لائنر جیٹس پر. اس پہ ان صاحب کا نام تھا سیم صالح. اس نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ 787 کا جو ڈیزائن ہے اس میں بہت ساری فالٹس ہیں، اور خاص طور پر فیوسلیج، مثلاً کہ کاکپٹ کو مسافروں سے ملانے والا، اور نیچے وہ جو پورا وہ جو سسٹم وہ جو ہے ان کو جوڑا جاتا ہے نا مختلف چیزوں کو. ٹھیک ہے. پھر وہ یعنی پر الگ ہیں، اور پھر باڈی ہے، اور پھر باڈی کے بھی اپنا پھر وہ پارٹس ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ جی اس میں ڈیزائن میں فالٹس ہیں. اچھا، ویسے یہ سب سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے اس کو لے کے آئے تھے، مجھے پھر پھر CNN نے اس کو بعد ہے میرے پاس جو چیز جو میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد CNN آیا تھا. بڑی مہربانی، اگر آپ کو نیو یارک والی یاد ہے، مجھے نہیں یاد. اس سے پہلے تو ٹھیک ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ایسی چیزوں کے ہوتے ہوئے اب اگر بات کرنی ہے تو برقع دت صاحبہ، آپ خدا کے لیے میری آپ سے درخواست ہے، آپ صحافی ہیں، یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پہ پاپولر ٹرینڈ تو دیکھ لیا
اس ٹرینڈ کو شامل کر دیا نا ساتھ میں اپنی رپورٹنگ. اور آپ نے کہا کہ چلو یار ریٹنگ دینے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے جو بات ہے، ذرا تم بھی تیلی لگا کے تو ان میں شامل ہو جاؤ، شہیدوں میں ہو گئی. محترمہ آپ پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے بھارت ہی کے سوشل میڈیا میں کہ بھائی جی نریندر مودی کے تو برے دن شروع ہو گئے، نہ صرف وہ مصیبت میں ہے بلکہ اس کے دوست بھی ہیں. اس کی وجوہات کیا بتا رہے ہیں؟ سر احمد آباد ایئرپورٹ جو ہے، جیسے ہم لوگ نہیں بات کر رہے کہ جی ہم جو اپنے ایئرپورٹس کو ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں. ہاں انڈیا میں تو سارے آؤٹ سورس ہیں میرے، بہت سارے. انڈیا میں تو سر ہاں ہاں. تو جناب مودی صاحب کے ایک بہت ہی عزیز از جان دوست ہیں، نام ہے ان کا اڈانی. جی اڈانی صاحب جن کے امریکہ میں پیچھے والا پڑا ہوا، ہاں ٹھیک ہے، جو بہت بڑے فراڈیے ثابت ہو رہے ہیں. اڈانی انٹرپرائزز جو ہے ان لوگوں نے احمد آباد ایئرپورٹ کی جو مینجمنٹ ہے، ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا سے مینجمنٹ، وہ جو ہوتا ہے نا ایئرپورٹ مینجمنٹ، اپنے پاس لی، ان کے پاس 50 سال ٹھیکے سے لے رکھی ہے 7 نومبر 2020 سے. اب جناب ایک طرف نریندر مودی صاحب جب گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کے بارے میں تالیاں بجائی گئی تھیں کہ جناب دیکھا نہ آیا یہ ہوتا ہے. ایک طرف نہرو کے ماننے والوں کا نام نہاد سوشلزم ہے اور ان کی نفرت ہے سرمایہ داروں سے اور صنعت کاروں سے، اور یہ آیا نریندر مودی نر کا بچہ اور اس نے گجرات میں ٹاٹا کو کہا آؤ انویسٹمنٹ کرو. تو ایک مودی صاحب کے دوست ہو گئے ٹاٹا، دا فیمس ٹاٹا اینڈ برلا، ایئر لائن ہے، جنہوں نے پھر ایئر انڈیا بھی خرید لی. اور جو ایئرپورٹ ہے جہاں سے وہ جہاز چل رہا ہے احمد نگر، احمد آباد کا، تو وہاں وہ اڈان اس کی ادھر جو ڈیلنگ ہے وہاں جو یعنی کہ سروسز. اور لطیفہ یہ ہے کہ یہی گروپ جو ہے، یہی احمد آباد گروپ، اس نے ترکی کی جو ہے وہ سیلبی کمپنی کے خلاف ساری مس انفارمیشن پھیلائی، کیونکہ انہوں نے میڈیا بھی خرید رکھا ہے بہت زیادہ. انہوں نے اڈانی صاحب این ڈی ٹی وی آخری اڈانی وہ این ڈی ٹی وی خریدا تھا، تو اس میں وہ ٹرکش ایئر لائن کو کہ جی اس کو سروس جو یہ پرووائڈ کرتی ہے ٹرکش ترکی جانے والوں کو بند کیا جائے. تو آپ اڈانی کا نام کیوں نہیں لے رہی ہیں، آپ ٹاٹا کا نام کیوں نہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ جہاز جس میں جو گرا ہے اس میں سفر کر کے ایک بچہ جو ہے، ایک اس کا پیسنجر وہ دلی سے احمد آباد ہے، اس نے رپورٹ بھی کیا، اس نے رپورٹنگ کی ہے خود اپنے کیمرے سے، اور بتایا کہ کیا حالت ہے جہاز کی، کنڈیشن کیا ہے، وہ سن لیں. سنا ہے جی صاحب. Reportedly millions of people اس کو دیکھ چکے ہیں، اس پہ بات کر چکے ہیں. جو ابھی ہم نے دکھائی، یہ جو اس بیچارے کی داد فریاد ہے، ملینز آف پیپل دیکھ چکے ہیں. برکھا صاحبہ نہیں دیکھ سکے، مصروف تھی، آپ یہ نہیں دیکھ پائیں. میں ادھر بیٹھ کے دیکھ پاؤں بھائی، اس لیے کہ دوبارہ جیسے تم کہہ رہے ہو ایک انسانی موت، یار انسانی موت ہے، بے گناہ انسان کی موت، خواہ اس کا کسی بھی ملک سے تعلق ہو، کوئی بھی مذہب ہو. بلاول بھٹو زرداری وہ آج کل گئے ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلا اپنی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے بھی یہ آیا ہی ہے. نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ، کون شخص یہ کرے گا؟ آپ یہ کہ ٹریجڈی کو، انسانی ٹریجڈی کے طور پر ہی دیکھا جائے، اس میں ٹھیک ہے. اور صحافی کا کام سوشل میڈیا کا دم چھلا بننا نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا کو یہ کہنا یار کیا بکواس کر رہے ہو. آج کل صحافی خبر نہیں دیکھتے نا، وہ دیکھتے کہ ٹرینڈز کیا چل رہا ہے، مقبول ٹرینڈز کے حساب سے وہ چیزوں کو یار. لیکن میرے بابو وہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرور کیجئے، لیکن جہاں پہ انسانی جانیں گئی ہیں وہاں پہ یہ والا ڈرامہ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ایئر انڈیا کا چیف جو ہے وہ خود آیا ہے ٹیلی ویژن پہ، وہ یعنی اس نے خطاب کیا ہے، سی ای او. اس نے کہا جی کہ یہ اس وقت برائے مہربانی ایک احسان کیجئے، خواہ مخواہ کی افواہیں نہ پھیلائیے، انکوائری شروع ہو جانے دیجئے. اب تم مجھے خود بتاؤ، کیا دنیا میں ایسی تقریب، یعنی کہ واحد برکھا دت ہیں جنہوں نے اپنا جو انہوں نے وی لاگ کیا ہے اس میں وہ فرما رہی ہیں کہ شاید
पेट्रोल में मिलावट की वजह से भी ये वाकया हो सकता है। बगैर अच्छा, तहकीक के- अब यानी पेट्रोल के अंदर मिलावट करना आए साइदा बंदा ही जाएगा, वो तो लोकल नहीं हो सकती। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ। वो तेज तरीन खबर की बात कर नहीं यार, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मिलावट। अब हमारे यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं होती है। तो हम कहेंगे जितनी मिलावट होती है वो रॉ कर रहा है। या नहीं यार, एक बात, ये छोड़ो, एक बात को तुक तो यार कुछ ये तो- नॉनसेंस है, इसको साफ नहीं, ये वाकयात जो गिनवाती हैं कि जी ये तो एक तो मुमकिन तौर पर तखरीबकारी हो सकता है, दूसरा ये कि उन्हें फीड किया गया होगा ना अजबाट साहब से, दूसरा ये कि जी पेट्रोल में मिलावट सब कर साफ ही हो चुकी है। दौड़ इन दिनों जो चले टाइम खत्म हो गया जी। पहलगाम के वाक़े से वो जिस किस्म की वो बरखत हो गई, साफ ही नहीं रही। एक ब्रेक, नहीं, वो व्हाट्सएप होगी, वो वही बरखत नमा वर्जन ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। साहब, कल रात से खलबली मची हुई है पूरी दुनिया में कि अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वो जो गल्फ की रियासतें हैं वहाँ से अमेरिकी जवाब ये दिया कि अमेरिका ने अपने सफारतकारों को वापस बुलाना शुरू कर दिया और हर तरफ ये कोहराम मच गया। मतलब तमाम दुनिया अच्छा का भाई, मीडिया- आप मुझे खुदा न खास्ता मुझे किसी न किसी तरह इसराइल का तर्जुमान तो नहीं समझते? अल्लाह माफ करे, मैं क्यों समझूंगा सर? नहीं, आप कोई पता नहीं आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट मैं इस बात भाई बंदे आप बिकने पे आए, जैसे मैं बिक गया था, मुझे एक टोकरी नहीं आई थी अजरबैजान की, तो ये इसराइल तो वैसे आई सी। सर जी गुजारिश ये है, आई एम सॉरी टू से, ये सारी की सारी तीली अमेरिका ने खुद लगाई और इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी हम तो सिर्फ अपने सहाफी वो सफारतकार बुला रहे हैं इन ममालिक से कि कहीं खुदा न खास्ता किसी न किसी तरह इजराइल हमला न कर दे ईरान पे। हमारे पास इत्तलात हैं कि जैसे हमारी ख्वाहिश के बरखिलाफ। नहीं, अब ये कह रहे हैं अमेरिका ने ये ड्रामा किया टोटल नहीं, उस पे नहीं, अगर मैं ईरान का हुजूर। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इजराइल उस पे बोला नहीं है। आप 24 घंटे बाद ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा था। अगर आप जान की अमान पाते हुए, मी लॉर्ड, कैन यू अलाउ मी टू बिल्ड माय प्रेजेंट योर केस। सेनेट जो है अमेरिका का, इसमें अप्रोप्रिएशन, मसलन जब आपने पैसे लेने हो, बजट लेना हो, कोई हथियार खरीदना हो, तो उस पर निगाह रखने के लिए एक कमेटी है जिसको कहते हैं कि डिफेंस की एक सब कमेटी फॉर अप्रोप्रिएशन। कल वाशिंगटन के वक्त मुताबिक, वाशिंगटन की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, यानी AM वाले टाइम पे, PM वाले टाइम पे नहीं, AM वाले टाइम पे, AM यानी दोपहर के खाने से पहले 10 और 12 बजे के दरमियान इस कमेटी का इजलास था। उस कमेटी में जनरल कुरेला जो कि US सेंटकॉम का चीफ है वो भी पेश हुआ। उसमें अमरीकी वजीर दिफा भी यकीनन मौजूद था और उसमें जो वहां पे वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी टाइप वो समझा जाता है, तो वो भी मौजूद। ठीक होगी बात। अब यहां पर सबसे पहले जो असल तीली लगाता है वो एक बहुत ही करैक्टर, अब बड़ा चालू नौसरबाज किस्म का आदमी है, नाम है उसका लिंडसी ग्रैम, वो सेनेटर है। ये वही शख्स है जो बाजवा और इमरान खान साहब को लेकर और वो मैं तो बड़ा साथ ही क्लोज बताऊंगा। नहीं इमरान खान उसके ट्रम्प के। हाँ, वो 24 घंटे उसी बढ़िया रहता है, गॉल शॉप भी कहता है, गोला गो बैठा रहता है। लिंडसी ग्रैम जो सवाल करता है, उस सवाल की साख्त जो है मिलॉर्ड, वो आपको मेरा केस साबित करने में मदद देगी। जनाब, मेरी आपसे इल्तिजा है कि उस कमेटी में लिंडसी ग्रैम ने जो सवाल किया है बराए मेहरबानी सुनाया जाए जी अदालत हाजा को। कह रहा है, सवाल करता है। इससे पहले उसने एक लंबी चौड़ी तमहीद बांधी है। उसने ये कहा है कि जनाब
ایک زمانہ تھا جرمنی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نازیوں کو دنیا میں نہیں رہنے دے گا، ہاں؟ اور ہم اس کے بارے میں سوئے رہے، اور بالآخر اس نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا، نازیوں نے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ایران، یہ لنڈسی گرام کہہ رہا، کیا ایران جو ہے وہ یہ یہودیوں کا خاتمہ نہیں چاہتا جرمنی کی طرح؟ فوجیوں سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی وہ جو بیچارے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ جی وہ بیان شیان تو ہوتے رہتے ہیں، آپ کیا نہیں بتاؤ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے، کر سکتے ہیں، ان کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، بار بار دیوار سے لگائے چلا جا رہا فوجی کو۔ وہ دائمائے ہو گئے۔ اس کو یو ایس سینٹ کام والے کو، جس کے انڈر یہ ایریا آتا ہے، جنرل کوریلا، جو ہماری تعریفیں بھی کر رہا تھا، سینٹرل کمانڈ کا جو جنرل، ٹھیک ہے، اس سے سوال کیا تو کیا ہے ہمارے پاس اس کا وہ جواب؟ کلپ ہے اصل، سنائیں۔ اس نے کہا کہ جی اگر واقعی امریکی صدر یہ سمجھیں گے، بھائی سوال آپ اتنا پوائنٹڈ کر رہے ہیں، تو نے کہا جی ہم نے سارے طریقے بتا دیے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی نہیں اس کو ایران کو ایٹمی طاقت بننے دینا، تو ہمارے پاس مندرجہ طریقے ہیں، اس میں سے آپ جو کہیں گے ہم استعمال کر لیں گے، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ اب ہم تو رائے نہیں بنا سکتے، یہ رائے تو ٹرمپ نے بنانی ہے۔ اب وہ جو سیکٹری ہے، جو وزیر دفاع ہے، جو وہاں کہلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے بنا رہے ہیں جو کہ نیوکلیر ویپن جیسی ہے یا اس کے قریب ہے۔ مطلب کی گل کی یار ادران حیدر ہے، یہ انسان جیسا ہے، وہ یار یا تو انسان ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اٹس ناٹ کلیئر کہ مطلب اس نے کلیئر یار جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی ڈینائبل رکھو کہ میں نے تو اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید بنا رہے ہیں، اگر بات چیت ہاتھ سے نکل جائے تو عراق والی مسٹیک نہ ہو جائے نا۔ اس سر جان چھڑانے کے لیے نا یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد بات یہی نہیں رکی، بات یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، IAEA، اسی نے بھی حسین اتفاق ہے کہ امریکہ کی سینٹ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بھی 11 جون کو ہوتا ہے، اور IAEA کا اجلاس اور 12 جون کو ہوتا ہے، 11 جون کو یہاں 11 جون ہی کو ویانا سے IAEA ایک اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کی افسودگی پر جو معاہدہ ہے اس پر عمل نہیں کر رہا۔ حسین اتفاق ہے، عجیب سا۔ 20 سال میں یہ پہلی دفعہ ہے، 20 سال ہو گئے اس پروگرام کی طرح، فرسٹ ٹائم آن ایران یہ IAEA۔ بھائی پہلی مرتبہ بین الاقوامی ایجنسی جس کی ذمہ داری ہے، جس کے ساتھ وہ سگنیٹری ہے، انسپیکشن کرواتا رہتا ہے، جب وہ یہ بیان دیتی ہے۔ اب اتفاق ہے کہ وہ ویانا میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہاں یہ نیو یارک میں ہو رہا ہے، سوری واشنگٹن میں، اور تھیم ایک ہے، اور دنیا کو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے، ان ڈاٹس کا مطلب کیا ہے؟ یہ امریکہ نے تھاپڑا لگا دیا ہے کہ یار ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں تو کر دیں، کیونکہ سوال کیا گیا ہے ابھی اس سے ٹرمپ سے، آج وہ سنا ہے کہ وہ کینیڈی سینٹر ہے وہاں پہ، اس نے وہ پہلے اس کے دیا تھا، وہ ایک پاگل نے تھا جو ولسن کو دیا ہوا تھا، غالباً ابھی بھی اسی کے پاس ہے، وہاں یہ کوئی فلم دیکھنے گیا تھا، تو بہت عرصے سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ تمہاری بیگم کہاں ہے، انہوں نے سوچا کہیں چھوڑ ووڑ تو نہیں گئی، تو وہ دکھانے کے لیے یہ کرتے ہیں، اس طرح کے ویژول جان بوجھ کے بناتے ہیں، تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ کھڑا ہو کے وہ چلے نہیں ابھی یار ہم تو بڑی نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ تو میں نے درخواست کی تھی پروڈیوسر صاحب سے، میں نے کہا تھا کہ یار اس کا بہت 26 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے، اگر ہے تو نہیں وہ نہیں، اس کیا کہا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں نا۔ چلے بہرحال اس میں اس کو سوال کیا، اس نے کہا کہ ایک بات تو طے ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی سکتی، ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تو گل مکی جھگڑا چکا۔ 11 جون ویانا، 11 جون واشنگٹن DC، سمجھا نہیں آپ کو، 11 جون واشنگٹن DC ہو،
واشنگٹن ڈی سی سیانا میں ہو سنو نا، یا ٹرمپ ہو، ان سب کو لنک کریں آپ ان ڈائلاگ سے جو ایران اور امریکہ کے مابین ہو رہے ہیں. اس میں اسرائیلی حملہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی آپ کا صبح کو اجلاس ہوتا ہے 10 سے 12 کے درمیان، تو یہاں کے وقت انوسار آپ شام میں یعنی رات کے وقت اپنے لوگوں کو بحرین سے، قطر سے، ایران، عراق سے، پھر آپ انخلا کی سفارتکاروں کو انخلا کی تیاری شروع کریں. کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ بھائی اسرائیل اگر تم نے حملہ کرنا ہے تو کر دو، پروان اسی جگہ خالی کرنے میں، کیونکہ خدشہ یہ ہے نا کہ اگر کیا فرض اسرائیل کریں، باقاعدہ حملہ کر سکتا ہے ایران پہ؟ ہاں یہ کیپیسٹی تو ہے، اور جو اگر آپ ڈاٹ اور اپنی انٹینٹ کا بھی وہ بار بار اظہار کر چکا ہے، اس ارادے کا بھی. نیتن یاہو تو بار بار کہتا ہے کہ جی میں کروں گا. نظر بظاہر امریکہ یہ چاہ رہا ہے، نظر بظاہر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن آج میں یہ مجبور ہوں جب میں ڈاٹ سے ڈاٹس ملا رہا ہوں کہ آپ چاہ رہے ہیں امریکہ خود چاہ رہا ہے. یار لنڈسی گریم سے سوال کروانا اٹسیلف یہ بڑا چکر باز آدمی ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کا. یہ وہ کہتے ہیں نا منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے، تو اس کے ذریعے سوال کروانا اور یوں پوائنٹڈ یوں گھیر کے کہ آئی وش کہ میں نا پوری یہ میں ریل چلا کر یہ بھی خبریں چلی تھی، ہم نے یہیں بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا کہ اسرائیل نے باقاعدہ ایک پریزنٹیشن دی اور پورا منصوبہ تھا حملہ کر، وہ امریکہ نے روکا تھا. آج یہ بھی آپ نے رپورٹ کیا تھا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خود گراؤنڈ دے رہا ہے. بھائی میں بابا یکدم بدل کیسے گیا امریکہ؟ ٹرمپ تو کہتا ہے کہ میں اینٹی وار ہوں. بھائی اس وقت پوری دنیا کی کرنسی جو ہے وہ یوں ہو گئی، منڈی ہل گئی ہے، تیل کی قیمت جو گر رہی تھی وہ پھر یوں آسمان کی طرف جا رہی ہے، برنٹ کی. یہ بھی ذرا سوچو، اللہ میرے منہ میں خاک سے جنگ نہ بھی ہو تو یہ خوف ہی اگر 10-15 دنوں تک اس طرح مسلط رہے، یار ایک عام آدمی کیا سوچے گا کہ ایران کہہ رہا ہے بحرین سے جہاں اس کا بہت بڑا نیول اڈا ہے نکلو، اپنے سفارتکاروں کو، اپنے شہریوں کو. امریکہ کہہ رہا ہے بحرین سے، ٹھیک ہے. عراق میں کہہ رہا ہے لوگوں سے نکلو. یار یہ تو بہت، تو وہی یہ تو ایک خوف و ہراس کی یہ فضائی 8-10 دن رہی تو تیل کی قیمت تو یوں ہو جائے گی. اور ہمارے لیے تو، میرے جیسے ملکوں کے لیے تو تیل جو ہے وہ تو عطر کی صورت ملے گا. ہم نے لیوی بڑھا دی، ہمارے ہاں تو اور مہنگا ہوگا. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا میرے پیارے، یہ خوف و ہراس کی یہ کیفیت کہ اتنے دنوں تک برقرار خالی اس لیے تو نہیں رکھ سکتے کہ جی تیل کی قیمت بڑھائے رکھنی 8-10 دن تک. بازار کو سرمایہ دار جو ہے وہ انسٹیبل نہیں رکھتا ہوتا، بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام ہے بابو. یہ تو جھٹکے کے عادی ہوتے ہیں کہ گل مکاؤ بچو. سو امریکہ خود اس وار میں نہیں ہوگا. یار اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میں تو صرف یہ ڈاٹ ملا رہا ہوں کہ یہ شرلی، کہ یہ جو سراسیمگی بات آ گئی ٹرمپ کی، سنائیں ذرا. آ گئی. ہاں سنوائے اس کو کہا جا رہا ہے لیفٹ رائٹ نہیں ہوا، ٹو دی پوائنٹ. سیدھی کرے 26 سیکنڈ میں انہیں گل مکا دیتی ہے اور میرا پوائنٹ بلکہ اور پروف کر دیا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے یہ کلپ چاہیے. اس سے سوال ہوتا ہے کہ جناب صدر آپ نے انخلا کا حکم دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اٹ کوڈ بی اے ویری ڈینجرس پلیس. اس کے علاوہ اور کی کبھی کہ یعنی آپ نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے، آپ نے اس خدشے کو درست قرار دیا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر آپ نے بھائی یہ لفظ ڈینجرس پلیس میں تو نے تو استعمال نہیں کیا نا. کمیٹی میں سوال ہوتا ہے نیوکلیر کا، وہ تو ہو چکا ہے. ہاں، اور پھر یہاں وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی اجازت. اچھا اس کے بعد پھر اس کو وہ سوال کرنے والی التجا کرتی ہے، فریاد کرتی ہے کہ پلوان جی تسی تے پاکستان اور انڈیا دی ایٹمی جنگ رکوائی سی، اس سلسلے بھی کچھ کر سکتے ہو کہ نہیں. اس نے یہ تو نہیں کہا پاکستان انڈیا، لیکن مقصد یہ کہ انہوں نے کہا کہ
آپ کو اپنا کردار ادا کریں گے. جب تم کہہ رہے ہو کہ ڈینجرس پلیس ہو رہا ہے تو آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیں گے کہ معاملات نہ بگڑیں. ویری رائٹ. آگے بڑھتے ہیں. تو کیا جواب دیتا ایک ہوں؟ منٹ. مختصر ترین ایران کے پاس کوئی اتنی طاقت نہیں ہوگی نہ ہتھیار ہوگی. کہتا ہے ہم اجازت. اچھا مجھے ایک بات ہے, اگر میں ان ڈاٹس جو آپ ملاتے ہیں اور ایران کی طرف اگر اسرائیل کی جنگ آتی ہے یا جنگ ایران کی طرف آتی ہے تو ایران کے پاس دو بڑے پلیئر ہیں جو لیفٹ رائٹ اس کے بڑے نیبرز ہیں, رشیا بھی ہے اور چائنا بھی ہے. تو ان بڑے پلیئرز کا کوئی رسپانس ہوگا کہ نہیں ہوگا اس سارے سچویشن میں؟ خاموشی. خاموشی میری طرف سے. آپ کی طرف سے میں نے سمجھا کہ شاید رشیا اور چین کی طرف سے. نہیں تو وہ کیا کریں گے آپ کے خیال میں؟ جوابی حملہ کریں گے. بموں کا بڑا شور ہوتا ہے سر. شور ہی ہوتا ہے نا. شور کا تو رات impact کو سو نہیں پاتے ہم سائے میں ہوتا یہی ہوتا ہے. لیکن جنگیں بہت خوفناک ہوتی ہیں. ہم بھی یہیں پہ ہیں. اچھا, ہم بھی اسی میں. کوئی بابو کسی کے لیے لڑا نہیں کرتا ہے. یوکرین خود لڑ رہا ہے اور ابھی تک اپریل 2022 میں حملہ شروع ہوا تھا. آج کون سا مہینہ ہے اور کون سے سال کا ہے؟ 25 ہو گیا سر. اور جون ہے. جون پہنچ گیا اور جنگ جاری ہے. جنگ جاری ہے. چلیں جی اس کو تو کوئی طاقت اس میں آپ کی وجہ. خوفناک ہوتی ہیں جنگیں. ایک وقفہ جی. ایک ٹرمپ کی وجہ صاحب کی وجہ سے تھرتھلی مچی ایران کل رات سے امریکہ کے اس کے بعد. ایک شرلی آپ نے 2 دن سے پکڑی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان میں تھرتھلی مچ گئی ہے. وہ آپ نے ذکر کیا نا کہ تنخواہوں کا, چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا, اس پہ بھرپور انداز سے بولے آج رضا ربانی صاحب. چلو رضا ربانی بیچارہ وہ تو ابھی ان کو سینیٹ کا ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا نا, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال سیاستدان 18ویں ترمیم کے خالق اور کنسنسس ہے نا یہ وہ, اور ان کا فرمانا بالکل بجا ہے. اس میں ان کی جو میرا خیال ہے کہ تنخواہوں کے بارے میں سب سے زیادہ جو مناسب آواز اٹھی ہے, وہ آپ پسند کریں یا نہ کریں, وہ خواجہ آصف نے بلکہ اس کے لیے لفظ مالی فحاشی, اکنامک پورنوگرافی, یہاں تک لفظ استعمال کی. اور وہ آج بھی سنا ہے کہ کچھ ان کو اس میں کوئی ایسا لفظ بھی تھا نا کہ وزیر خزانہ پارلیمان کی توہین. نہیں وہ تو رضا نے کیا نا. میں رضا ربانی کا ذکر کر رہا ہوں نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یار بات یہ ہے کہ میں یہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس عالم میں جب آپ نے ہر شے پر یوں کر کے سوائے سانس کے ٹیکس لگا دیا, اور ابھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ ہمیں پوری طرح ایکسپلین ہی نہیں کر پائے. جب آپ کے سر پہ گریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. ایسے عالم میں جس میں آپ مزدور کی کم از کم اجرت طے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جی ورنہ سیٹھ حضرات جو ہیں وہ فیکٹریاں نہیں لگائیں گے, وہ روزگار فراہم نہیں کریں گے. سرکاری ملازموں کو افراط زر سب کچھ کے جی چلیں جی رو پیٹ کے 10% اضافہ کر دیں, لیکن ساتھ ہی 600% اضافہ. سینٹ چیئرمین اور قومی اسمبلی اسپیکر 2.5 لاکھ روپے ماہوار سے جم کرتے ہیں آپ 11.5 لاکھ روپے پہ, اور وہ بھی شروع کرتے ہیں جنوری 2025 سے اس کا اطلاق. تو ظاہر اب بات خالی یہاں تک موجود نہیں تھی. کل جب وہ اتنا ہنگامہ ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ رضا ربانی نے جو پوائنٹ اٹھایا جو بہت ویلڈ ہے کہ آپ قانون سازوں کو یہ کر رہے ہیں, پارلیمان کی توہین کر رہے ہیں, پارلیمان کی آپ توہین کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ منظور کیجئے ورنہ میں 400 سے 500 ارب کے اور ٹیکس دوں گا. آپ نے اس کا ذکر کیا تھا. یہ خیال ہے کہ میں نے رضا ربانی صاحب کو یہ چلیں میں نے اپنا ایک لنک کرتے یار ایسے مت کیا کرو. بات جو بڑی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جناب وزیر خزانہ صاحب آپ بڑے ذہین ہیں, بڑے اچھے ہیں, آپ ٹیکنوکریٹ ہیں, آپ کو سلام, آپ کی ذہانت کو بھی دل سے سلام, یہ نہ کریں جو آپ کا. لیکن دس از ناٹ دا وے. اور اس کا تم آج ایک اور رزلٹ نہیں تم نے دیکھا. وہ کیا؟
آج ہی ان کو وزیر مملکت دے دیا گیا. وہ تو بلال اظہر قیانی جو ہے. کیوں دیا گیا؟ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو مسائل کھڑے کر رہے ہیں ہم حکومت کے لیے، تو اس لیے کوئی ایسا وزیر دو جو لوگوں کے ساتھ طرح بنا کے رکھے، طرح انہیں ٹھنڈا کر کے. کیونکہ یہ تو صحافی بھی ناراض ہو گیا تو انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، سیاستدان بھی جو وہ کچھ کمپنیاں تھیں 100 سے زائد کمپنیاں جن کو استثنا دیا گیا تھا 6,000 ارب روپے بنتا تھا اسے استثنا کا. اب لوگ اس کو بھی وہ کر رہے ہیں کہ یار اس کو ہٹاؤ، کسی ایک کو بھی نہ دو، ایون شوکت خانہ میں تو اس کو بھی ہٹا دو تاکہ یہ برڈن نہ پڑے. ایک ٹیکس بات ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایسٹ ایشین مومنٹ ہے اور تقریباً 2,500 سے 3,000 آئٹم پر آپ یعنی ایگزمپشنز دے رہے ہیں، امپورٹ کیجئے تاکہ ایکسپورٹ ہو. تو ایسٹ ایشین مومنٹ کی کھوج نہیں لگائی آپ نے کہ وہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کہا تھا؟ اسی کانٹیکسٹ میں کہ ویتنام بنانا سی بغیر دے کہ جی اتنے ایپل آن تیار ہے، پہلے ایسے دسو. وہ ہو تو پھر ہم ایسٹ ایشین مومنٹ پہ جائیں گے نا. پہلے وہ ایک دو کمپنیاں دے نا سے دس دو جڑیاں کہہ رہی ہیں کہ اسی آنا کوئی بھی نہیں، اپنی برانڈ ایتھے بنانی ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. کوئی بھی نہیں. سو پلیز ڈو اس اے فیور. میرے صرف یہ ہے کہ باقی آپ جو مرضی کریں. آپ نے کل جس انداز میں لنک کیا ہے وزیر خزانہ صاحب وہ غلط تھا، اور یہ سیاستدان، میں ذرا تھوڑا سا ان کی جڑوں سے واقف ہوں، یہ بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر محبوب اللہ کا اللہ بخشے انہیں بہت ذہینات بھی ہوتے تھے اور بہت بڑے ٹیکنوکریٹ تھے. بھائی ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ رہے. جنرل ضیاء الحق کا ان کے سر پر پورا چھتری بھی تھی. محمد خان جنیجو نے یوں فارغ کر دیا. مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ بہت طاقتور آدمی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح رویہ رہا تو یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ خام خواہ کا متھا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دو افراد سے محفوظ رہنا چاہیے، سیاستدانوں سے اور صحافیوں سے. صحافی بھی جو ہے نا اگر صحیح معنوں میں ہے وہ اپنی جیب میں پتھر رکھ لیتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ یار کیسے ٹائم آئے گا تو مارا گا، کیسے زندہ ٹٹھے گا. انہوں نے تو کل دونوں کو فارغ کر دیا. انہوں نے کل دونوں کو ناراض کر دیا. تو اب دیر لگے گی، دیکھیں سمجھتے ہوئے کیا کریں گے. لیکن ان پہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے خواجہ آپ آصف؟ نے کل بتایا کہ 85 سے آپ نے کوئی بجٹ مس نہیں کیا. بجٹ کبھی بھی اچھا نہیں ہوا، ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں ایسی بات ہے. اس کے بعد پوسٹ بجٹ ہوتا ہے جس میں وزیر خزانہ کھڑے ہوتے ہیں پارلیمان میں. پوسٹ بجٹ پہ تو وزیر خزانہ ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں تو آپ کا خادم ہوں، میں نوکر ہوں، لیکن میں کیا کروں. اس کا رویہ یہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں تھا ان میں. بٹ سب کو ٹھیک کر دیا. بھائی یہ بات ایک سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ شہباز صاحب کا چوتھا بجٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کون سا ایسا بجٹ ہوگا جس میں آپ کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، چلے آپ اور کتنے برس. یہ جب تک ان کو کوئی یہ بات نہیں سمجھائے گا نا. چلیں ٹائم ختم ہو گیا جی، ہمارا ختم ہوا ہے. اورنگزیب سب توڑا نہیں ہوا. پلیز فوکس آن تھنگس تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.